रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू चैनल नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां और मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई। नाज़रीन, प्रोग्राम मुझे है हुक्म अज़ां में हम अपने नाज़रीन के लिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत लेके आते हैं जिसमें शरई और फ़िक़ही मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और उसके साथ साथ उम्मत मुसलमा को दरपेश मसाइल पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिफारिश के हवाले से कि हम किसी की सिफारिश करते हैं या हम किसी से सिफारिश करवाते हैं। एक होता है अच्छी सिफारिश और एक बुरी सिफारिश। आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि सिफारिश करना कैसा है और इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं अल्लामा साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर मंजूर मुर्तज़ाई साहिब। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और उनके साथ साथ आज हमारे प्रोग्राम में एक और नौजवान सना खान भी मौजूद हैं, मोहम्मद हमज़ा यासिन। आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छे अंदाज़ में पढ़ते हैं और अल्लाह ताला ने इनको बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है। हम प्रोग्राम के आखिर में इनसे नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। नाज़रीन, हम जिस मौजू पर बात करना चाह रहे हैं वो सिफारिश है। सिफारिश करना, किसी की सिफारिश करना या किसी से सिफारिश करवाना। हम किसी बैंक में जाते हैं, वहाँ पर एक लाइन लगी है, हम लाइन में खड़े हो जाते हैं और आधा घंटा गुजर जाता है, हमारी बारी आने में आधा घंटा लग जाता है और पीछे से एक आदमी आता है, हमारे बाद आया और उसने किसी अंदर से किसी बंदे के साथ उसका तल्लक है, उसने उसको अपनी जो भी पेमेंट करनी है या जो भी उसका मामला है उसने उसको स्लिप दी और उसने उसका फौरी काम करके उसको घर भेज दिया। वो हम अभी लाइन में लगे हैं और एक बंदा बाइट से आता है, अपना काम करवा के 2, 4, 5 मिनट के अंदर वापस चला जाता है। और एक बंदा जिसके पास सिफारिश नहीं है वो आधा घंटा लाइन में लगा रहता है और आधे घंटे बाद उसकी बारी आती है। इसी तरह हम देखते हैं कि हॉस्पिटलों में भी यही निज़ाम चल रहा है। होता है ऐसे कि अस्पताल में हम जाते हैं, वहाँ पर भी एक लंबी लाइन, सरकारी अस्पताल जो होते हैं उनमें ख़ास तौर पे ये चीज़ आम देखने को मिलेगी कि सरकारी अस्पताल में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर पर्ची बनवाने के लिए या टोकन लेने के लिए तो हम देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी है और लाइन में लोग आधे घंटे से, 1 घंटे से, 1.5 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी बारी आए और हमें टोकन मिले और हम अपने मरीज़ को चेकअप कराएं। इसी तरह बाहर से एक बंदा सिफारिश लेके आता है और अपनी स्लिप फौरी बनवा के वो ले जाता है। और जो बंदा लाइन में लगा है जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है, किसी से कोई तल्लक नहीं है, वो 3-3 घंटे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटा लाइन में लगा रहता है और उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता और फिर वो जाके अपनी बारी पे ही यानी कि पर्ची बनवाता है या स्लिप जो भी उसका काम है वो करवाता है। तो इस तरह अल्लामा साहब, मैं आपसे सब पहले यही सवाल करूंगा कि इस तरह सिफारिश करना कि हम किसी महकमे में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके हम तल्लक बेस पे काम करवा लेते हैं, एक लाइन लगी हुई है और वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एक दफ़ा फिर ममनून हूँ C49 का और मुनीर हुसैन मुस्तफ़ाई साहब का कि जिनकी विसातत से एक दफ़ा फिर हमें एक अहम मौजू पर बात करने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। जहाँ तक हमारे यहाँ सिफारिश का ताल्लुक़ है तो सिफारिश को बुनियादी तौर पे हम 2 तरह से कैटेगराइज करेंगे। बिल्कुल सही है। पहली वो सिफारिश है जो किसी की मदद के लिए और किसी के साथ ताउन के लिए सिफारिश की जाती है। जी। इस पर हम बाद में बात करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अभी जो स्पेसिफिक आपका सवाल है वो ये है कि जो हमारे यहाँ नाजायज़ सिफारिशात की जाती हैं। जी। ज़ाहिरी बात है, अगर एक लंबी कतार है जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और एक शख्स अपने ताल्लुक़ की बुनियाद पे फ़ौरन अपना काम करवा लेता है और ज़ाहिरी बात है वो दूसरों के हक़ की पामाली कर रहा है, दूसरों का हक़ गसब कर रहा है। जी। तो ये एक बुरी सिफारिश है। तो बुरी सिफारिश के मुतालिक अव्वल तो इंसान का जहन ही इसका जवाब देता है, इसका दिल ही इसका जवाब देता है कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। बाकी इस हवाले से कुरान मजीद के अंदर सूरह अन-निसा में आयत नंबर 85 है, जिसके पहले हिस्से में तो अच्छी सिफारिश करने का जिक्र किया और उसके साथ तो उसी आयत के दूसरे हिस्से के अंदर रब करीम ने इरशाद फरमाया कि वमन यशफ़ा शफ़ाअतन सय्यअतन, कि जिसने किसी की बुरी सिफारिश की। जी। और ये यकीनन बुरी सिफारिश में आएगा किसी भी महकमे के अंदर जहाँ जहाँ भी ये चीज़ हो रही है। तो जिसने किसी की बुरी सिफारिश की यकुल लहू किफ़लुम मिन्हा,
جی جی تو اس کا حصہ، اس کی جزا اسے پھر قیامت والے دن ملے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کسی نے کسی کی غلط سفارش کی، بری سفارش کی، تو وہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ دنیا میں تو چلو جلدی اپنا کام کروا لے گا یا کر لے گا یا اپنے تعلقات بحال رکھ لے گا، یا ممکن ہے اس میں سے کچھ وہ مالی معاونت بھی لیتا ہو یا اس سے کچھ اس کو تھوڑا بہت فائدہ بھی ہوتا ہو مالی اعتبار سے، جی جی لیکن آخرت میں اس کا بدلہ، یعنی اس کی جزا، یعنی اس کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گی، اللہ اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہ ایک اخلاقی طور پر بھی ظاہری بات ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، بڑی واضح بات ہے کہ اخلاقی طور پر جہاں یہ ایک بری بات ہے جی جی اور غلط بات ہے، اس سے دوسروں کے حق تلفی ہو رہی ہے اور دوسروں کی دل آزاری بھی اس میں ہو رہی ہے، بالکل تو صحیح۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دوسروں کا حق مار کے اور اپنا کام کروا لینا، اس کی اجازت تو اول تو جیسے میں نے آیت میں بھی عرض کیا کہ اللہ پاک نے بھی اس کی مذمت فرمائی کہ اسے اس کی سزا ملے گی، جی جی اور دوسرا آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا، حجر اسود کو بوسہ دینے سے منع فرمایا۔ اللہ فرمایا کہ اگر تم دھکم پیل کر کے، فقہ کی تمام کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے، ہدایہ کے اندر اور دیگر فقہی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے جی جی کہ آپ اگر عمرے حج کے لیے جاتے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور اس دوران آپ نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، تو آپ تب بوسہ دیں جب آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکتے ہیں، اللہ اور اگر آپ لوگوں کو تکلیف دے کر یہ جی عمل جی کریں گے تو اس عمل کا اجر نہیں ہے بلکہ اس پر الٹا گناہ ملے گا اور آپ اپنے عمل کو، اپنے اجر کو ضائع کریں گے۔ جی جی تو جس نبی نے حجر اسود کو بوسہ دینے سے منع کیا اللہ دوسروں کی حق تلفی کر کے، تو دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس جی جی غرض سے، اور اللہ کریم نے بھی سورہ النساء کے اندر اس کی مذمت فرمائی۔ تو یہ جی جی کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی وہ اپنے سفارش بیس پہ اور تعلق بیس پہ وہ ایک دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے یا دوسروں کی حق تلفی کرے؟ جی تو جی لہٰذا یہ کسی صورت میں بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ بالکل۔ علامہ صاحب ایک تو یہ ہے نا، یہ جس طرح ابھی ہم نے بات کی ہے کہ سفارش باری لینی ہے، یعنی کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے اور آپ باری لے لیتے ہیں۔ دوسرا ایک اس میں یہ آتا ہے کہ اگر ایک بندہ کسی مثال کے طور پہ پولیس کے محکمے میں ہے یا کسی اور محکمے میں ہے، تو ایک بندہ کوئی کام کروانے کے لیے جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، گھریلو مسئلہ ہو گیا یا کسی پولیس کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، وہ ملازم سرکاری ملازم ہے اور وہ کسی کی مدد کرتا ہے، وہ کسی کی سفارش کر کے یا کام کروا دیتا ہے، ایس ایچ او کے ساتھ کسی کے تعلقات نہیں ہیں عام بندے کے، تو وہ ایک ملازم ہے، وہ وہاں پہ جا کے اس کا کام کروا دیتا ہے، تو یہ اس کو کیا کہیں گے آپ؟ مصطفی صاحب اس میں دیکھیں کہ یہ بالکل وہی بات ہوگی کہ یہ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ شفاعت یا سفارش دو طرح کی ہے۔ جی جی تو یہ ایک اچھی سفارش ہے کہ صحیح اگر لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ صاحب اختیار ہیں، جی جی آپ ایک ایسے منصب پر ہیں جس پر آپ لوگوں کے مسائل سن سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں، آپ کے پاس وہ اختیارات ہیں، سرکاری طور پر ہوں یا غیر سرکاری طور پر ہوں، جی تو جی یہ ایک اچھی سفارش ہے، بالکل ایک صحیح ہے، اچھی شفاعت سفارش ہے، تو اس پر بھی اللہ کریم کی طرف سے اجر ہے۔ بالکل دیکھیے صحیح، اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، جی فرمایا من یشفع شفاعتا حسنۃ، جی جی جس نے اچھی شفاعت کی کسی کی، اچھی سفارش کی کسی جی کی، جی یکن لہ نصیب منہا، تو اس کا نصیب، اس کا حصہ اس کو ملے گا۔ جی جی یعنی بالکل اگر صحیح، کسی نے بغیر رشوت کے، بغیر پیسوں کے کسی کی سفارش اللہ کی کر رضا دی، کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے، کسی کے لیے اچھے نیک جذبات رکھتے ہوئے اگر کسی کا کام نکلوا دیا جی جی بڑے ہسپتال کے اندر، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہاسپٹل میں بھی کوئی تعلق ہو تو کہتے ہیں جی میرا مریض ہے، اس کا خیال رکھیے گا، بالکل یا صحیح، پولیس کے اندر بھی یہ کام کر لیے جاتے ہیں، دیگر محکموں کے اندر بھی یہ کام کیے جاتے ہیں۔ جی جی تو اگر ہم بغیر پیسوں کے رفاع عامہ کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو اس کا اجر اور اس کا حصہ قیامت والے دن ہمیں ملے گا۔ بالکل صحیح، اور یہ کبھی ایسا نہ سمجھیں کہ یہ میں نے فلاں بندے کا اتنا کام کیا ہے اور اس کام کا تو کوئی صلہ ہی نہیں ملا، جی جی یا اس کام کے لیے تو میں نے کچھ فائدہ ہی نہیں اٹھایا، فائدے سے مراد مالی فائدہ نہیں اٹھایا، جی فری جی میں نے کام کر دیا، نہیں، فری نہیں کیا، جی جی اس کام کا اللہ کی بارگاہ میں اجر ملے گا۔ بالکل آپ صحیح، یوں کہہ لیں
کہ جو آپ ریگولر اپنے محکمے میں کام کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اس کی تو آپ کو تنخواہ مل جاتی ہے، لیکن یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ اپنی آخرت کے لیے کر رہے ہیں، بالکل اپنے اچھی عاقبت کے لیے، اپنے اچھے اعمال آگے پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اور اس کا حصہ اور اس کی جزا قیامت والے دن ملے گی۔ اور پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں لے کر آیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بلکہ حکم دیا کہ جو لوگ صاحب اختیار ہیں اور جن کے بس میں کوئی کام ہے کرنے کا، تو وہ لوگوں کا کام کریں۔ کس طرح؟ فرمایا ان للہ اقواما، کہ بے شک اللہ نے کچھ ایسی قومیں بنائیں یا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اختصہم بالنعم لمنافع العباد، کہ جو لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے ان قوموں کو خاص کیا ہے۔ اور وہ قومیں جب تک لوگوں کے لیے فائدے کا کام کرتی رہیں گی تو تب تک وہ اپنے اس عہدے پر قائم رہیں گی۔ بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس عہدے پر قائم رکھے گا۔ فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ۔ اس پوری حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ معجم الکبیر کے اندر بھی اور شعب الایمان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو صاحب اختیار بنایا ہے تاکہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائیں، اور جب تک وہ لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کا کام کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ اس منصب پر ان کو قائم رکھے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور جب انہوں نے لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے کام کرنا چھوڑ دیے تو نازع منہم، اللہ اس منصب اور عہدے سے ان کو اتار دے گا، فحولها الی غیرہم، اور ان کی جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے گا۔ آپ دیکھیں کتنے واضح الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر آپ صاحب اختیار ہیں اور آپ لوگوں کا کام جب تک کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے منصب کو برقرار رکھے گا، اور جب آپ نے وہ کام کرنے چھوڑ دیے، لوگوں کو منع کرنا شروع کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس منصب سے اتار دے گا اور آپ کی جگہ پر کسی اور کو لے گا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ جب بھی کوئی حاجت مند، کوئی سوالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کے لیے، سوال کے لیے حاضر ہوتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے اشفعوا فلتؤجروا، کہ شفاعت کیا کرو اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ شفاعت مطلب سفارش، کہ لوگوں کے کام آیا کرو، لوگوں کے کام نکال دیا کرو، کام کر دیا کرو، اس سے تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَىٰ لِسَانِهِ وَرَسُولِهِ مَا شَاءَ، اور اللہ پھر جو چاہے گا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے فیصلہ فرمائے گا۔ یعنی اس حدیث پاک میں بھی، یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، اور اس حدیث میں بھی اللہ کریم کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکماً ارشاد فرمایا کہ لوگوں کی سفارش کر دیا کرو، اچھے اور نیک کاموں میں لوگوں کی سفارش کر دیا کرو، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ بالکل صحیح۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ، آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی ہے کہ سرکار نے فرمایا افضل الصدقات اللسان، کہ بہترین صدقہ زبان ہے، یہ انسان کی زبان بہترین صدقہ ہے۔ جب سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زبان کا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ مال کا صدقہ تو سمجھ آتی ہے، مال کسی کو دے دیں، جسم کا صدقہ روزہ ہے، مال کا صدقہ زکوٰۃ ہے، تو یہ زبان کا صدقہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زبان کا صدقہ یہ ہے الشفاعۃ یفک بها الاسیر، کہ کسی قیدی کو چھڑانے میں اس کی سفارش کر دینا۔ یعنی کوئی ناحق قید ہے اور اس قیدی کو چھڑانے کے لیے اس کی سفارش کر دینا، یہ زبان کا صدقہ ہے۔ وَيُحْقَنُ بِهَا الدَّمُ، اور کسی بے گناہ کے خون کو محفوظ کرنا، یہ زبان کا صدقہ ہے۔ یعنی کسی کی جان کے پیچھے کوئی پڑے ہیں، کسی کو قتل کرنے کے پیچھے کوئی لوگ پڑے ہیں اور آپ کا وہاں تعلق ہے، اور آپ اپنی زبان کا استعمال کر کے ان لوگوں کو اس گناہ اور اس قتل سے روک دیں، تو کسی کا آپ نے ناحق خون ہونے سے بچایا، یہ زبان کا صدقہ ہے۔ وَيُجْزَى بِهَا الْمَعْرُوفُ، کسی کو بھلائی کا صلہ دینے کے لیے،
نیکی کا صلہ دینے کے لیے زبان کا استعمال کرنا، جی والاحسان الی اخیک المسلم، اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے، ویدفع عنہ الکریہ، اور کسی مسلمان بھائی کو مصیبت سے بچانے کے لیے اگر آپ اپنی زبان کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی زبان کا صدقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کا صدقہ ادا کیا کرو۔ تو اس ساری بات سے یہ بات، ان احادیث سے بات سمجھ آتی ہے کہ اچھی شفاعت اور اچھی سفارش، نیک کام کے لیے سفارش، لوگوں کی معاونت اور مدد کے لیے ضرور سفارش کرنی چاہیے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ ناظرین ابھی ایک چھوٹی سی بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ اسی پروگرام پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، قصور سے اسلام آباد راولپنڈی، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: قصور سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مجھے ہے حکم اذاں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں سفارش کے حوالے سے۔ جس طرح ابھی علامہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ایک سفارش وہ ہے کہ ہم کسی ہاسپٹل میں، کسی بینک میں یا کسی ادارے میں جاتے ہیں، وہاں پہ ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور لائن پہ ہم آدھا گھنٹہ انتظار کر رہے ہیں یا کوئی بندہ انتظار کر رہا ہے، اور باہر سے ایک بندہ آتا ہے، وہ آگے سفارش کروا کے اپنا کام 2 4 5 منٹ کے اندر واپس چلا جاتا ہے، اور جس کی سفارش نہیں ہے، جس کے پاس، وہ اپنا کام آدھے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد جب اس کی باری آتی ہے پھر وہ اس کا کام ہوتا ہے۔ ایک تو سفارش یہ ہے۔ دوسرا ابھی علامہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے، یہ سفارش جو پہلے ابھی جس پہ ہم نے بات کی وہ بالکل نہیں کرنی چاہیے، وہ کسی کی حق تلفی ہے۔ اور دوسری علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ کسی محکمے میں کام کر رہے ہیں، کسی پولیس کے اندر، یا آپ کسی بھی محکمے میں بات کر لیں کہ جہاں پہ عوام کا آنا جانا ہے، عوام کے مسائل سنے جاتے ہیں، اس محکمے کے اندر اگر آپ کسی اچھی پوسٹ پر ہیں یا آپ کے اختیار میں کوئی کام ہے کہ آپ عوام کا وہ کام کر سکتے ہیں، تو اگر آپ وہ کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اور آپ کو وہ کام سفارش کرنا آپ کے لیے ثواب کا کام ہو جاتا ہے۔ ابھی علامہ صاحب نے ہمیں بتایا۔ علامہ صاحب اس میں ایک بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے کہ سفارش، جس ابھی آپ نے بتایا کہ سرکاری محکموں میں سفارش کرنا اور کام نکلوا دینا، اور اگر اسی طرح سرکاری محکمے کے اندر نوکری آتی ہے، بھرتیاں آتی ہیں، جس طرح ہمارے ملک پاکستان کے اندر پولیس ہے، فوج ہے، مختلف ادارے ہیں، اگر کسی ادارے میں بھرتی آتی ہے، سرکاری ہو یا غیر سرکاری کی ہم بات کر لیتے ہیں، ایک بندہ اہل نہیں ہے اس بھرتی کے لیے، اس سیٹ کے لیے، تو وہ بندہ سفارش پہ بھرتی ہو جاتا ہے، اور دوسرا بندہ جو اہل ہے وہ بھرتی نہیں ہوتا۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ بھی تو ایک سفارش ہے۔ جی بالکل، آپ نے درست جانب توجہ دلائی کہ یہ بھی ایک سفارش کی قسم ہے۔ تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ جی دیکھیے، ہمارے ہاں جو ملکی صورتحال ہے
اور اس ملکی صورتحال میں بعض دفعہ تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سفارش کے بغیر نوکری ملے گی نہیں. جی جی. اور جس کے پاس سفارش نہیں ہے وہ بیچارے ٹیسٹ بھی پاس کر لیتے ہیں اور پھر انٹرویو میں آ کے ان کو فیل کر دیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں ایک جرنل یہ جملہ بن چکا ہے, یہ تاثر بن چکا ہے کہ جی جنہیں نوکری ملنی ہوتی ہے وہ تو پہلے مل جاتی ہے, باقی یہ ٹیسٹ اور انٹرویو اور یہ ساری چیزیں کاغذی کارروائی فارمیلٹیز ہیں جو پوری کی جاتی ہیں. تو یہ بھی ظاہری بات ہے ہمارے سسٹم کی کچھ کوتاہیاں ہیں جس کی وجہ سے ہی یہ ساری ایک جرنل جو ایک عوام کے ذہن میں چیز آ گئی ہے. جی جی بالکل, عوام کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے, یقیناً یہ ہماری کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے ہے. لیکن اس میں میں بڑے غور و فکر کہہ لیں یا کہہ لیں کہ بڑے غیر جانبدارانہ انداز میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں سفارش پر نوکری, اس کو ہم شرعی لحاظ سے کیسے جسٹیفائی کریں گے, کیسے اس کو دیکھتے ہیں. جی جی. دیکھیں, اگر ایک آدمی وہ اہل ہے اسکول میں ٹیچر بھرتی ہونے کا, جی جی, اور وہ اس کا اہل بھی ہے, اس کے پاس وہ سارے قوائف موجود ہیں, ساری صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ کسی اسکول کے اندر ٹیچر بھرتی ہو سکتا ہے. جی جی. تو آپ اگر اس کی سفارش کر دیتے ہیں اور اسے ٹیچر بھرتی کروا دیتے ہیں تو یہ تو جائز ہے. بالکل صحیح کہ ایک بندہ اس کام کے لیے, اس منصب اور عہدے کے لیے معقول تھا اور اس کا اہل تھا, اور آپ کے کہنے سے وہ اہل آدمی اس ذمہ داری پہ آ گیا. بالکل تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, یہ سفارش کی جا سکتی ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن معاملہ ہمارے ہاں خراب تب ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی وہ اسکول ٹیچر بھرتی ہونے کا اہل ہے اور ہم اپنی سفارش کی وجہ سے اسے ہیڈ ماسٹر بھرتی کروا رہے ہیں. جی جی. یا ایک آدمی پولیس کانسٹیبل بھرتی ہونے کا اہل ہے اور ہم سفارش کر کے اسے سب انسپیکٹر بھرتی کروا رہے ہیں, یعنی وہ ایک 7ویں درجے کا آدمی ہے اور آپ اسے سفارش کی بنیاد پر 14ویں گریڈ میں 14ویں درجے پر جا کر اس کو جاب دلوا رہے ہیں, نوکری کروا رہے ہیں. تو یہ غلط ہے. بالکل یہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک نااہل کو اختیارات دے دیے جائیں. بالکل صحیح. اور کچھ سخت مثالیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن یہ ایک غیر اخلاقی بات ہوگی کہ ہم ایک نااہل آدمی کو جب صاحب اختیار اور صاحب منصب بنا دیتے ہیں تو وہ پھر جو ساری زندگی تباہیاں مچاتا ہے, پوری سروس بھلے 25-30 سال جتنی بھی سروس کرتا ہے اس میں پھر جو سسٹم میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں اور جو تباہیاں مچاتا ہے, تو اس کا خمیازہ پھر قوم کو 20-25-30 سال تک بھگتنا پڑتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی انسان کسی بھی عہدے کا اہل ہے, اس کے لیے سفارش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ جائز ہے. لیکن کسی کی اہلیت سے زیادہ بڑا عہدہ اور منصب اس کو دلوانا اپنے تعلق کی بیس پر, تعلق کی بنیاد پر, یہ قطعاً جائز نہیں ہے. اور یہ سراسر حق تلفی ہے ان لوگوں کی جو اس عہدے کے لیے معقول ہیں اور اس عہدے کے لیے جو مناسب لوگ ہیں, اہل لوگ ہیں, ان کی حق تلفی ہے, اور یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. بالکل. علامہ صاحب, اس میں یہ تو ایک دنیاوی بات ہو گئی کہ ہم نوکری یا کوئی چھوٹا موٹا کام ہے, دفتری کام ہے, وہ ہم سفارش کے ذریعے کروا لیتے ہیں. ایک بات اگر ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ایک سفارش یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہم کسی بزرگان دین کے پاس, جیسے ہم جاتے ہیں کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے, یا ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں. تو یہ سفارش کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہ بالکل یکسر مضمون تو گرچہ یہی ہے, لیکن اس کا یکسر اس کا مزاج تبدیل ہو گیا ہے. کہ یہ ابھی تک ہم بات کر رہے تھے دنیا کے اندر, دنیاوی کاموں میں, دفتری کاموں میں اور ادھر ادھر یہ کاموں میں. اب اس بات کو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کے جاتے ہیں تو قرآن مجید میں اس کے احکامات بھی واضح ہیں. بالکل. قرآن مجید کے اندر آپ کو ایسی آیات بھی ملتی ہیں جن کے اندر سر اور بڑی وضاحت کے ساتھ کہا گیا کہ کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا, کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا. یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں. اور دوسری طرف قرآن مجید کے اندر بعض مقامات پر یہ بھی اشارے ملتے ہیں, یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہاں پر شفاعت کی جائے گی, سفارش کی جائے گی. صرف قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں, احادیث کا پھر ایک اور لمبا سلسلہ ہے. اب دیکھیے, ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور آیت الکرسی کے الفاظ ہیں کہ اللہ کریم نے آیت الکرسی کے اندر یہ الفاظ, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم
لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے، کسی کی سفارش کر سکے، کون ہے؟ اور ساتھ ہی کہا الا باذنہ، مگر ہاں اس کی اجازت سے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب یہ اجازت کا جو آپشن دیا الا بھی، اور گرامر میں ناظرین بھی جانتے ہیں کہ گرامر کے اندر لفظ الا کا جو استعمال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر لفظ الا سے پہلے سینٹینس پازیٹیو ہوگا تو لفظ الا کے بعد آٹومیٹکلی سینٹینس نیگیٹو ہو جائے گا، اور اگر الا سے پہلے سینٹینس نیگیٹو ہے تو اس کے بعد پازیٹیو ہو جائے گا۔ یہ گرامر کا اصول ہے جی۔ اب من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے ہاں کسی کی سفارش کر سکے، شفاعت کر سکے۔ اب یہاں سے تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن ساتھ کا الا باذنہ، ہاں مگر اس کی اجازت سے۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں کہا کہ ہاں اس کی اجازت سے اس کی بارگاہ میں سفارش ہوگی، بالکل صحیح، اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا۔ اب وہ اجازت کس کو دے گا؟ جی جی۔ تو اب اس میں تو اگر ہم احادیث کی طرف جائیں تو ظاہر بات ہے ملائکہ کے لیے بھی کہا گیا کہ اللہ کے فرشتے بھی اللہ کے بندوں کی سفارش کریں گے، قرآن پاک کے لیے کہا گیا کہ قرآن پاک سفارش کرے گا، جی جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا گیا، اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کے متعلق احادیث بھری پڑی ہیں، میں ایک ایک کر کے بیان بھی کر دوں ورنہ وقت، لیکن وقت ہمارے پاس ویسا ہی ہے۔ بالکل۔ تو اب اولیاء کرام کے متعلق کہا گیا، قرآن مجید کے متعلق کہا گیا، ملائکہ کے متعلق کہا گیا کہ یہ سفارش کریں گے، لیکن کم از کم بھی اس کو آپ منیمائز بھی کر دیں، منیمم بھی دیکھیں تو کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ اختیار ہوگا، بے شک۔ اور ویسے بھی اگر اللہ تعالیٰ پوری کائنات میں کسی ایک بندے کو بھی یہ اختیار دے تو لا محالہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہوں گے کہ جن کو اجازت دی جائے گی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی۔ تو ظاہری بات ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش قبول کی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اور باقی جہاں جہاں قرآن مجید کے اندر سفارش سے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ان آیات کا پس منظر دیکھیں۔ بالکل صحیح ہے۔ وہ جس ردم میں بات کی گئی، جس اسلوب اور سیاق و سباق میں بات کی گئی، جس پیرائے میں وہ بات کی گئی ہے، آپ وہ دیکھیے تو آپ کو ان آیات کا معنی سمجھ آ جائے گا کہ وہ ساری باتیں کفار کے لیے کی گئی ہیں۔ بالکل صحیح ہے کہ کفار کی کوئی صفات نہیں کرے گا، کفار کی کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور البتہ جو ایمان والے ہیں ان کی سفارش کی جائے گی، اور یہ سفارش کرنا اللہ اور اس کے رسول کے یہاں بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے۔ اللہ خود فرمائے گا کہ اجازت دے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ سفارش کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سفارش کریں گے اپنے غلاموں کی۔ جی ناظرین، ابھی ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف لائے ہیں حمزہ یاسین بھائی، ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے۔ جی حمزہ بھائی، آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گلیں چیدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کسموں سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، ماشاءاللہ، قسموں سے بیان ہوں، قسموں سے بیان ہوں تیرے
اوصاف حمیدہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. ماشاء اللہ. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، ماشاء اللہ. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ. ماشاء اللہ ماشاء کس اللہ. در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ. کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. ماشاء اللہ. تو روح زمن رنگ چمن اب ہے بہاروں، تو روح زمن رنگ چمن اب ہے بہاروں، تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ. ماشاء اللہ. تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ. ماشاء اللہ. کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں حمزہ بھائی نے ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی سفارش کے حوالے سے کہ اچھی سفارش اور بری سفارش. اگر آپ کسی عہدے پر ہیں، کسی
منصب پر فائز ہیں، تو اگر آپ کسی غریب کا کام کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے اور اس غریب کی ہیلپ بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ کسی عہدے پر ہیں لیکن اگر کسی کی حق تلفی کر کے کسی کا حق دیتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ابھی علامہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ سفارش پر بھرتی کروا دیتے ہیں کسی کو، اور وہ بندہ جو سفارش پر بھرتی ہونا ہے یا جس کو ہم کروا رہے ہیں وہ اہل نہیں ہے، تو وہ پھر نقصان ہوگا ہمارا بھی اور اس بندے کا بھی جس کا حق ہے، اور دوسرا ہمارے اس محکمے کا بھی نقصان ہوگا۔ تو ناظرین انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ بات کریں گے، نیا موضوع آپ کے لیے لے کے آئیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔